इज्जतदार तू हमको बना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फ़रमान का मज़मून है कि जो शख्स दिन भर में 50 मरतबा मुझ पर दुरूद पढ़े, कल बरोज़े क़यामत मैं उससे मुसाफ़हा करूँगा। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, बाज़ार और कारोबार प्रोग्राम आप देख रहे हैं। यूसुफ भाई, आज हमारा मौजू जिस पर हम बात करेंगे, तो अगर हम ये कहें कि दुनिया में जो कसब करने वाले यानी रिज़्क़ हलाल की तलाश करने वाले लोग हैं, उनकी दो ही सूरतें बनती हैं जिन पर आज हमने बात करनी। या तो वो ऑनर होंगे, मालिक जिसे कहते हैं, और या फिर वो मजदूर, मुलाजिम, लेबर तबका होगा। सही। तो आज जो हमने बात करनी है वो हम ऑनर्स और लेबर्स यानी मुलाजिम और मालिक के ताल्लुक से हम बात करेंगे कि शरीयत इस्लामिया एक ऑनर को, एक मालिक को क्या तरगीब देती है कि अगर आपने किसी को मजदूरी पर रखा है, किसी को उजरत पर रखा है, किसी को आपने लेबर के तौर पर रखा है, तो उसके साथ आपका बर्ताव क्या होना चाहिए। और साथ ही लेबर को, और जो मजदूरी पर आ रहा है टेम्परेरी होती है और बसा औक़ात वो लॉन्ग टर्म होती है, तो जो भी मुलाजिमत है तो मुलाजिम को अपने मालिक के क्या क्या हुकूक अदा करने हैं उस पर बात करनी है। पहले मैं कुछ इस पर चाहूँगा कि हम ये बात करें कि जब हम लफ्ज़ मज़दूर कहते या सुनते हैं तो हमारे जहन में अक्सर ये आता है कि मजदूर से मुराद ईंटें उठाने वाला, रेती उठाने वाला, या गड़े करने वाला, कारा मिलाने वाला, रेडी खींचने वाला, छोटे मोटे काम जो ना वो जहन में आते हैं। सही। हालांकि मजदूर जो लफ्ज़ है ये बहुत वुसअत वाला है। अगर इसको हम अरबी ग्रामर में जाते हैं तो अरबी ग्रामर में इसके लिए लफ्ज़ अजीर आता है, और इंग्लिश में इसको लेबर से ताबीर किया जाता है। सही। अब इसको उर्दू में मुलाजिम भी कहा जाता है। अच्छा, दूसरा लफ्ज़ नौकर भी है, मगर नौकर का लफ्ज़ इतना मुनासिब नहीं है, तो मुलाजिम या अजीर या लेबर का तो हम जो बात कर रहे हैं उस पर हमें आज बात करनी है। तो जो मजदूर तबका है यानी जो अपनी सलाहियत, यानी मिसाल के तौर पर उसके पास जो जिस काम की का हुनर है वो पेश करता है और उसके बदले में वो रकम लेता है, पैसे लेता है, इस पर आज हमने बात करनी है कि एक मजदूर जब मजदूरी पर जाए, एक अजीर जब उजरत लिख के पर कोई काम करे, किसी फैक्ट्री में, किसी शॉप पर, किसी घर में, या किसी शख्स के यहाँ वो अगर मातहत हो और वो बतौर लेबर, बतौर मुलाजिम काम करे, तो शरीयत ने उसे किन किन चीज़ों का हुक्म दिया है कि तुम्हें क्या करना है। और एक ऑनर को कि भाई अगर आप किसी को मुलाजिम रख रहे हैं तो वो भी तो इंसान है ना। अच्छा, अगर वो मुसलमान है तो उसके हुकूक और बढ़ जाएंगे। तो बतौर इंसान, बतौर मुसलमान, और उसके क्या हुकूक हैं और उसके साथ आपने क्या बर्ताव करना है, इस पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। अच्छा, यहाँ एक बात और मैं करता हूँ, फिर आप इसको आगे बढ़ाइएगा। ये जो मजदूरी का जो शोबा है ना, इसको बहुत सारे लोग जो है ना एक मायूब सा समझते हैं, यानी उजरत पर काम करना। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब हम हदीस को देखते हैं तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान मजीद ने पूरा एक वाक़या बयान किया है। सही। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब फ़िरऔन की कौम से निकल कर गए तो आप अलैहिस्सलाम ने शुएब अलैहिस्सलाम के यहाँ जो क़याम फरमाया, तो उसका जो क़याम का अंदाज़ था वो ये था कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अन्ना मूसा आजरा नफ्सहु समानिया सिनीना औ अशरा, कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के यहाँ अपने आप को बतौर अजीर, बतौर लेबर, बतौर मजदूर 8 साल या 10 साल जो है आपने वहाँ पर रखा। और वो उसका सबब क्या था? वो इसलिए कि अला इफ़्फ़ति फ़र्जी ही, अपने आप को अपने फ़र्ज की हिफाजत के लिए, और व तामी बतनी, और अपने पेट की जो खाना है उसकी ज़रूरियात के लिए। तो ये जो बात है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 8 साल अगर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के यहाँ उजरत पर काम किया, तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ऑनर हुए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके यहाँ बतौर उजरत पर काम करने वाले, और बड़े अच्छे अंदाज में काम किया। तो ये तो कोई मामूली शोबा नहीं है, मायूब नहीं है। बल्कि अगर हम ये कहें कि अगर दुनिया से मुलाजिमत को ख़त्म कर दिया जाए तो सेठों का बनेगा क्या, ऑनर्स का बनेगा क्या? मोहसिन भाई देखें, अगर आसान लफ्ज़ों में या यूँ कहा जाए कि चंद जुमलों में इस मौजू को कंप्लीट करना है ना, तो कोई भी काम
بغیر ملازمت کے ہو ہی نہیں سکتا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے, دنیا کا کوئی بھی بزنس جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جناب یہ اس کے اندر مزدور کو جو ہے وہ شامل نہ کیا جائے اور وہ کام کمپلیٹ ہو جائے. اچھا, اس کے الگ الگ شیپس ضرور ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی دکان میں اجیر نہ ہو لیکن وہ کسی اور پیرائے میں آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو اور یوں آپ کے ساتھ مل کر وہ کام کر رہا ہو, تو یوں جو ہے وہ بغیر مزدور کے کام کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتا. یعنی آپ کی فیکٹری لیبر کے بغیر نہیں چل سکتی. آپ کو گھر میں بھی لیبر چاہیے ہوتی ہے, آپ کو شاپ پر بھی لیبر چاہیے ہوتی ہے. یعنی اگرچہ آپ نے بہت بڑا سپر اسٹور بنایا ہے مگر سپر اسٹور کی رونق آپ کی لیبر ہے. وہ چلائے گا وہی نا, سپر اسٹور کا مالک وہاں پر کیا کرے گا مجھے بتائیں. وہ تو شاید آتا بھی نہیں ہوگا. اس نے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی چین کو بڑھانے کے لیے فوکس کر رہا ہوگا کہ آج میں نے ایک برانچ یہاں پر کھولی ہے تو اگلی برانچ میں نے کہاں پر لگانی ہے, اور آج میں نے اس سائز کی برانچ لگائی ہے تو اگلی برانچ میں نے اس سے بڑی لگانی ہے یا کتنی بڑی کرنی ہے یا کیا کرنا ہے میں نے. وہ اس پلاننگز پر بیسکلی کام کر رہا ہوتا ہے, وہ بیسک پر کام کر رہا ہوتا ہے, وہ یوں کہا جائے آن گراؤنڈ کام نہیں کر رہا ہوتا. اور وہ جو آپ نے بات کہی نا کہ مزدور ایک بہت بڑی یوں کہا جائے کہ طاقت ہے جس کے بغیر دنیا کا کوئی بزنس رن نہیں کیا جاتا. اچھا, اسلام وہ خوبصورت مذہب ہے کہ جس نے مزدور کے بھی حقوق بیان کیے, مالک کے بھی حقوق بیان کیے. مزدور جو ہے وہ کس انداز کے ساتھ مالک کے ساتھ کنیکٹ ہوگا اور مالک جو ہے وہ کس انداز کے ساتھ اپنے مزدور کا خیال رکھے گا. اچھا, آپ نے جو بات کہی کہ ہمارے معاشرے میں مزدور کو یا یوں کہا جائے لفظ مزدور کو, ملازمت کو یہ کم تر سمجھا جاتا ہے, کمزور سمجھا جاتا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر ہم قرآن و شریعت کا مطالعہ کریں تو کئی ساری احادیث مبارکہ, کئی سارے فضائل مزدور کی اہمیت کے حوالے سے ہمیں ملتے ہیں. حضرت سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھا تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آدمیوں میں سے کون سا آدمی محنت کرنے والا آپ کو پسند ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے دونوں ہاتھ کام کریں, دونوں پیر چلیں اور اس کی پیشانی پر پسینہ آئے, وہ بندہ مجھے بڑا پسند ہے. وہ شاعر کہتا ہے نا کہ گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر, گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر, جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے ہوا نہیں کرتے. اور اقبال کہتے ہیں کہ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تغدوں میں, پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا. آپ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ بعض ایسے گناہ ہیں کہ جو صرف تمہاری مزدوری اور محنت کی وجہ سے اللہ کریم معاف فرما دے گا. کیا بات, یہ میں مزدور کے فضائل بیان کر رہا ہوں. خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ کا مضمون ہے کہ جب محنت کرنے والا کل بروز قیامت آئے گا, یہاں پر انبیاء کی بات نہیں ہو رہی, ایک عام مسلمان کی, یہاں پر صحابہ کی بات نہیں ہو رہی, یہاں پر جو ہے وہ اولیاء کی بات نہیں ہو رہی, یہاں پر ایک عام محنت کرنے والے, پسینہ بہانے والے مزدور کی بات ہو رہی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب محنت کرنے والا کل بروز قیامت جب آئے گا تو اس کا چہرہ محنت کرنے کی وجہ سے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا. اگر ہم اپنے اسلاف کی بات کریں نا محسن بھائی, تو ہمارے اسلاف کا, ہمارے جو ہمارے بزرگان دین کا جو مزدوروں کے ساتھ کنیکشن تھا وہ کتنا خوبصورت تھا, وہ کیسی ان کی کیئر کرتے تھے. اب میں آ رہا ہوں کہ ایک مالک کو اپنے مزدور کو کس انداز کے ساتھ, اس کے ساتھ جو ہے وہ رویہ اختیار کرنا چاہیے, اس کا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے, اس کے ساتھ اس کی کنورسیشن کیسی ہونی چاہیے, اس کا خیال کیسا رکھنا چاہیے. ایک بار حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس کر دو یار, آپ نے تو حد ہی کر دی ہے, اور یوں کہا جائے کہ تم نے تو اپنے اگلوں کے لیے مشکل پیدا کر دی ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی ایسا کیا ہو گیا ہے, میں نے ایسا کیا کام کر دیا ہے؟ تو کہا کہ کل میں نے دیکھا کہ آپ باغ میں مزدوروں کے ساتھ مل کر مزدوری کیا کرتے تھے. آپ تو امیر المؤمنین ہیں, آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں, سردار ہیں, آپ باغ والوں کے ساتھ مل کر, مزدوروں کے ساتھ مل کر محنت کر رہے ہیں. تو آپ نے تو اپنے اگلوں کے لیے, آپ کے بعد میں تو کوئی خلیفہ بنے گا نا, تو آپ نے تو اپنے اگلوں کے لیے مشکل پیدا کر دی ہے. تو آپ فرمانے لگے کہ اے عثمان, کل جو تم نے ماجرا دیکھا ہے, بیسیکلی یہ جو مزدور تھے یہ بڑی عمر والے لوگ, یہ بزرگ تھے, ان کا پسینہ بہ رہا تھا, وہ بیمار تھے, تو میں نے ان کے ساتھ مل کر تھوڑا کام کر لیا, تھوڑی محنت کر لی, تھوڑی مزدوری کر لی, تو اس میں کیا ہو گیا؟
اب آپ یہ الفاظ فرماتے فرماتے محسن بھائی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں کسی بادشاہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں جو ہے وہ کسی بادشاہ کا بیٹا نہیں بلکہ میرا باپ بھی اونٹ چرایا کرتا تھا۔ لوگ جو ہے نا جب منصب ملتا ہے نا محسن بھائی، جب اللہ انہیں ترقی دیتا ہے، منصب دیتا ہے، تو اب وہ جو ہے وہ اپنی حیثیت بھول جایا کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم اپنے معاشرے پر غور کریں، اگر ہم ملازمین پر ہمارے ارد گرد بہت سارے سیٹھ بھی رہتے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کئی سارے ملازمین کنیکٹ ہوتے ہیں۔ اب ہمارا کیا انداز ہے اپنے ملازمین کے ساتھ؟ ہم ان کی کتنی کیئر کر رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ ان پر ان کی حیثیت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالو، طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالو، اور جب وہ کام مکمل کر لیں تو اب حق یہ ہے کہ ان کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ان کی مزدوری ادا کر دیں۔ یہ جو آپ نے کہا نا کہ ہم اپنے معاشرے پہ نظر دوڑائیں، تو ہم چونکہ مالک اور ملازم دونوں پر بات کر رہے ہیں، تو ایک حدیث پاک میں سناتا ہوں، تو ہم اپنے معاشرے پر خود ہی اس پر حدیث پر غور کرتے ہوئے جب دیکھیں گے تو ہمیں اپنے معاشرے کی تصویر بھی نظر آ جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ ہوا، نبی پاک نے کیا فرمایا، پھر اس کے بعد ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے ایک غلام کو مارا۔ غلام اور مزدور میں بڑا فرق ہے یوسف بھائی۔ جی، ملازم جو ہے وہ آپ کے ہاں کچھ وقت کے لیے آتا ہے اور وہ 4 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے آپ کے ماتحت ہوتا ہے، ورنہ وہ آپ کو غلام نہیں ہے۔ غلام تو آپ کے ساتھ ہی رہے گا اور اس کے سارے حقوق آپ کے ساتھ ہیں، 24/7 آپ کے ساتھ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں نے اپنے غلام کو ایک مرتبہ مارا، تو میں نے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی، اے ابن مسعود، اللہ کو تم پر تمہارے اس پر قدرت اور طاقت سے زیادہ طاقت حاصل ہے، جیسی قدرت تم پر غلام پر حاصل ہے اس سے زیادہ رب کو تم پر حاصل ہے، قدرت حاصل۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جب میں نے آواز سنی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے تشریف فرما ہے۔ تو میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا تو حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے، یعنی اس غلام کو میں نے آزاد کر دیا۔ اب نبی پاک کا فرمان سنے، نبی پاک نے فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتے تو تمہیں جہنم کی آگ اپنی لپیٹ میں لے لیتے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں ہم غور کر لیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ملازمین، اپنے خادموں اور اپنے نوکروں یا اپنے غلاموں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کا حکم دیا، تو اب ہم اپنے حال پر غور کریں اور نبی پاک کے اس فرمان سنیں۔ اچھا بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خادمین تو تھے نا، جب غلام اپنی جگہ تھے، خادمین بھی تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادمین میں سے تھے۔ آپ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدہ ولا امرأة ولا خادما۔ نبی پاک نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، نہ ہی اپنی کسی بیوی کو، نہ ہی کبھی اپنے خادم کو۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں اگر ہم اسلام ہماری تربیت کر رہا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مالکوں کی تربیت کر رہے ہیں کہ ایک مالک کو کیسے اپنے ملازم کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے، بالکل برتاؤ کرنا ہے، یعنی برتاؤ کا بھی فرما رہے ہیں، اور پھر اس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خود اپنا عمل اور پھر نبی پاک کا صحابہ کو سمجھانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ صحابہ کو سمجھانا سے مجھے جو ہے وہ ایک واقعہ یاد آ گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا اور میرا یہ انداز تھا، حسن بھائی کتابوں میں ملتا ہے، کہتے ہیں کہ میرے جو ماتحت لوگ تھے نا وہ مجھ سے بڑے ڈرا کرتے تھے، اور میرا روب دبدبا ایسا تھا کہ میرے آگے کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آواز نکال سکے، اونچی آواز سے بات کر سکے یا میرے سامنے کوئی بات کر سکے، تو میرے سامنے جو ہے وہ کوئی ٹک نہیں سکتا تھا۔ میرا یہ انداز تھا، ایسا روب اور ایسا دبدبا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور نیت یہ تھی کہ حضور کے پاس پہنچ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں۔ آقا کی بارگاہ میں پہنچا تو حضور سے عرض کی کہ حضور کوئی خاص میرے لیے جو ہے وہ نصیحت بھی فرما دیں۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ غیبوں کی خبر دینے والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ ہے نصیحت کیا کی؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ غیب کے جاننے والے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، تمہارے لیے نصیحت یہ ہے
کہ جیسا تم پہنتے ہو ویسا اپنے غلاموں کو پہناؤ، اللہ جیسا تم کھاتے ہو ویسا اپنے غلاموں کو کھلاؤ۔ واہ واہ واہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو میرے اندر کمی تھی، کمزوری تھی، وہ غیب بتانے والے نبی نے نصیحت کی صورت میں یوں کہا جائے مجھے تعلیم فرما دی۔ اب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں، ہائے ہائے، اپنے گھر پر جب واپس جاتے ہیں، اور جب گھر جا کر محسن بھائی اپنے غلاموں کو کہتے ہیں، اپنے یہاں نوکر جو چاکر تھے ان کو کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پر آؤ اور کھانا پکاؤ۔ اللہ، ایک بڑی کوانٹٹی میں کھانے کا جو ہے نا وہ آرڈر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اچھا، آپ کا یہ انداز تھا کہ جب آپ گھر کے اندر داخل ہوتے تھے نا جی، تو یوں کہا جائے کہ سارے ملازمین کو، سارے غلاموں کو گویا سانپ سونگ جاتا تھا۔ سناٹا، اللہ اکبر۔ اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ بھائی کھانا تیار کیا جائے۔ بڑی کوانٹٹی میں کھانا تیار کیا گیا، کھانا تیار ہو گیا، آپ کو بتایا گیا کہ حضور کھانا تیار ہو گیا ہے، تو آپ نے کہا کہ ایک دسترخوان سجایا جائے، دسترخوان لگایا جائے۔ جب دسترخوان لگانا تو اگلا جو حکم تھا نا وہ سارے ملازمین کے لیے، غلاموں کے لیے شاکنگ تھا۔ آپ نے کہا کہ سارے آ جاؤ، آج ہم سب مل کر کھانا کھائیں۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ملازمین کھانا کھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، جب کھانے سے فارغ ہوتے ہیں تو آپ سب کو لے کر بازار میں جاتے ہیں، اور بازار میں جا کر آپ جیسے کپڑے پہنتے تھے اللہ، ویسا کپڑا اپنے ملازمین کے لیے خریدا اور ان کو وہ کپڑے عطا کیے۔ کیا بات۔ اب جب غلام نے یہ سارا ماجرا دیکھا، سب یہ معاملات دیکھا، تو کہنے لگے کہ آج یہ ماحول اتنا کیسے بدلا ہے، ہائے ہائے ہائے، یہ ہوا کیا ہے، آج یہ انداز کیوں سارا چینج ہو گیا ہے۔ ابو ذر رونے لگے، فرمانے لگے کہ اب تمہیں ابو ذر بدلا ہی نظر آیا، کیونکہ اب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر غلامی مصطفیٰ کو اپنا لیا ہے، لہٰذا میں جو ہے وہ آج کے بعد میرا انداز تمہیں بدلا ہوا ملے گا۔ یہ تربیت مصطفیٰ اور نصیحت مصطفیٰ کا انداز ہے۔ حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار آپ اپنے غلام کو لے کر بازار گئے جی، اور وہاں پر جا کر آپ نے دو قسم کے کپڑے خریدے، جی، ایک قیمتی کپڑا خریدا اور ایک جو ہے وہ ایک نارمل قیمت کا کپڑا خریدا۔ آپ وہ خریداری کر کے گھر آ گئے۔ اب جب گھر آ گئے نا تو غلام سے کہا کہ تم اپنا کپڑا تم لے لو اور ایک کپڑا میرے لیے چھوڑ دو۔ صحیح۔ اب غلام جو تھا، آج کل بھی اگر ہم ہمارا یہاں پر انداز دیکھیں تو بھائی ہمارے ساتھ اگر کوئی ہمارا ملازم ہے تو وہ یہی سوچے گا کہ بھائی سیٹ نے جو اپنے لیے لیا ہے وہ تھوڑا قیمتی لیا ہے اور میرے لیے جو لیا ہے وہ تھوڑا کم قیمت کا لیا ہے۔ تو غلام نے جو ہے وہ قیمتی کپڑا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بڑھا دیا اور اپنے لیے جو ہے وہ کم قیمت والا کپڑا رکھ لیا۔ تو مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہو، اللہ اللہ اللہ، یہ کیا کر رہے ہو، یہ جو قیمتی کپڑا ہے یہ تو میں نے تمہارے لیے خریدا ہے۔ واہ واہ، وہ غلام شاکنگ، بالکل شاکڈ رہ گیا، کہنے لگا حضور آپ امیر المؤمنین ہیں، میں ایک غلام ہوں، آپ کو تخت پر بیٹھنا ہے، آپ یہ جوڑا پہنے، آپ نے سلطنت کا نظام چلانا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ تم میرا غلام بنا ہے، تو نے ابھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا، سبحان اللہ، ان کی صحبت تو نے اختیار نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ اگر تو میرے نبی پاک کا دور دیکھتا تو ہرگز یہ نہ کہتا، کیونکہ میرا یہ عمل تو جو تیرے سامنے ہے نا یہ تربیت مصطفیٰ کا نتیجہ ہے۔ کیا بات، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا یہ انداز تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے تعین فرمایا کہ مزدور کے حقوق کیا ہیں اور مالک کے حقوق کیا ہیں۔ آج اگر ہم اپنے ارد گرد زمانے پر نظر ڈالتے ہیں تو آج کا ملازم یہ صاحب کے موڈ سے ڈر رہا ہوتا ہے جی، کہ پتہ نہیں سیٹ صاحب کا آج موڈ کیسا ہے، بات کروں یا نہ کروں، اپنی پریشانی اپنی تکلیف بیان کروں یا نہ کروں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ساری کی ساری برسات جو ہے وہ مجھ پر برس جائے۔ سو گالیاں دیتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس بات کی ہماری شریعت نے ممانعت فرمائی ہے اور یہ تربیت کی ہے کہ اپنے ملازمین کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ وہ پہناؤ کہ جو خود پہنتے ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ پہناؤ جو خود پہنتے ہو، وہ کھلاؤ کہ جو تم کھاتے ہو۔ یہ شریعت کا فیصلہ ہے۔ یہی نہیں، اگر ہم صحیح بخاری کی حدیث کو پڑھیں تو نبی پاک علیہ السلام نے اس معاملے کو بالکل کلیئر کر دیا۔ فرمایا جو دو چیزیں آپ نے بیان فرمائی وہ بھی ہے، فرمایا فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، یعنی وہ کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، وَيَلْبَسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، اور انہیں وہ پہناؤ جو تم پہنتے ہو، وَلَا تُكَلِّفُهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ،
اور انہیں وہ محنت نہ کرواؤ جو ان پر غالب آ جائے، ان کی طاقت سے زیادہ ہو. فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ، اور اگر طاقت سے زیادہ اور زیادہ محنت والا کام دو بھی تو ایسا کام کہ ما یغلبہم، جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو، پھر نبی پاک کا فرمان سنے، فرمایا فَأَعِینُوهُمْ، تو پھر اس کام میں ان کی مدد بھی کرو، ان کے ہاتھ بھی بٹاؤ. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آپ نے واقعہ سنایا وہ کیا تھا؟ وہ یہی تو تھا نا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مزدوروں کے ساتھ آپ کام میں ہاتھ بٹایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے غلاموں کے ساتھ تشریف فرما ہوتے تو خود ان کے ساتھ اپنے ہاتھ مبارک سے کام کیا کرتے تھے. اب یہ جو الفاظ ہے نا، غزوہ خندق والا واقعہ بہت ہی مشہور ہے، آپ یہ دیکھیں، نہیں بھول سکتا آدمی. پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو دیکھیں، آپ کے ساتھ کے واقعات، حضرت امہات المومنین کے ساتھ آپ کا انداز. تو اعینوہم جو والا معاملہ ہے نا کہ اپنے ملازمین کی مدد کرو. اب ہم بھی دیکھتے ہیں مدینہ کے ناظرین کہ وہ بہت بڑا سا بورا اٹھا رہا ہے مگر وہ اٹھاتے ہوئے لڑ کھڑا رہا ہے اور ہم بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو کیا ہم اٹھ کر تھوڑا سا ہاتھ لگا کر اس کی مدد نہیں کر سکتے؟ پیسے دے رہا ہے، کیوں ہاتھ لگائے گا محسن بھائی؟ ثواب کمانے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے، اسلام کی خوبی کو جاننے کے لیے. دیکھیں آج ہم ہیومن رائٹس کی باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کی دنیا کے مختلف ممالک کی مثالیں دیتے ہیں. اسلام نے انسانی حقوق دیے ہیں نا، وہ اس سے زیادہ حقوق کسی اور جگہ نہیں ہے. ہم اپنے مذہب کو پڑھیں تو صحیح. ایک ملازم کے لیے جب نبی پاک کا یہ ارشاد ہے کہ اعینوہم، کہ تم اس کے کام میں اس کی مدد کرو جو اس پہ کی طاقت سے زیادہ ہو، محنت اس میں زیادہ ہو، تو پھر اب یہاں پہ تو بس ہو گیا نا یار. جب اعینوہم فرما دے مدد کرو تو باقی آگے رہا کیا؟ تو پھر ہماری جو اپنی کلف والی قمیض ہے اور ہمارا جو اپنا انداز ہے وہ سب اپنی جگہ رہ گیا. ہمیں غلاموں کے ساتھ، ملازموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے. صرف آپ یہ دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے احکامات دے کر ہی نہیں بلکہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے انداز سے بھی یہ ثابت فرمایا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آج کا ملازم اپنے مالک سے جان چھڑانے کے، یوں کہا جائے کہ وہ موقع تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ کب اس میری جو ہے ضلالت والی زندگی سے میری جان چھوٹے، کب میں ایسا پاؤں بھر ہو جاؤں کہ جناب جو ہے وہ اس نوکری سے میری جان چھوٹ جائے. وہ بھاگنے کے طریقے تلاش کر رہا ہوتا ہے، وہ بھاگنے کے مواقع تلاش کر رہا ہوتا ہے. آؤ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز سیکھتے ہیں. حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ وہ غلام تھے کہ جو چھوٹی عمر میں یہ قید کر لیے گئے تھے اور پھر آپ کو کسی اور شہر میں، کسی اور ملک میں آ کر بیچ دیا گیا تھا. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جب انہیں قرب ملا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کنیکشن آپ کا جو قائم ہوا، حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے وہ کام کاج کیا کرتے تھے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، آپ کے گھر میں جو ہے وہ ملازم تھے اور آپ جو ہے وہ اچھے گھرانے کے بچے تھے. آپ جس گھرانے سے تعلق رکھتے تھے وہ کھاتا پیتا گھرانہ تھا. حضرت زید بن حارثہ سے آپ کا والد بڑی محبت کیا کرتا تھا اور یوں کہا جائے کہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ آپ کی یاد میں آنسو بہا بہا کر اپنی آنکھوں کو پتریالی کر چکا تھا. اس قدر وہ آنسو بہاتا تھا، اس قدر اپنے بیٹے سے محبت کرتا تھا. اچھا جناب، اب جب اسے پتا چلا، ان کے علاقے کا ایک بندہ جب مکہ مکرمہ پہنچا اور اس نے دیکھا کہ زید تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود ہے، یہ جو ہے وہ جاتا ہے جب اپنے علاقے میں والد کو جو خبر دیتا ہے کہ تمہارا بیٹا زید تو محمد بن عبداللہ کے پاس موجود ہے. اس وقت تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا. تو اب جو ہے وہ جا کر بتاتا ہے کہ تمہارا بیٹا جو ہے وہ محمد بن عبداللہ کے پاس موجود ہے. تو اب وہ والد کیا کرتا ہے، وہ تو اپنے بیٹے سے محبت کے اندر یوں کہا جائے کہ مر رہا تھا. اس نے تو 2 اشرفیوں کی تھیلی لی، اپنے بھائی کو ساتھ لیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ گیا. آ کر کہنے لگا کہ اے محمد بن عبداللہ، یہ اشرفیوں کی بھری تھیلی آپ مجھ سے لے لو اور میرے بیٹے کو میرے سپرد کر دو. سبحان اللہ. تاکہ یہ غلامی کی زندگی چھوڑ کر، یہ ملازمت والی زندگی چھوڑ کر بادشاہوں والی زندگی گزارے. اس کی ماں جو ہے وہ رو رو کر ہلکان ہوئی جا رہی ہے، اس کی بہنیں جو ہیں وہ اس کی راہیں تک تک کر اس کے دیدار کی منتظر ہیں. آپ اسے رہائی دے دیں تاکہ یہ میرے ساتھ چلا جائے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ یہ اپنی اشرفیوں کی تھیلیاں اپنے پاس رکھو، میں زید کو بلاتا ہوں، اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میری طرف سے کھلی اجازت ہے. واہ واہ. اب یہ جو والد نے اور چچا نے جب یہ الفاظ سنے نا کہ اگر وہ جانا چاہے تو میری طرف سے کھلی اجازت ہے، تو کہنے لگے کہ حضور ایسا کون بندہ ہوگا، ایسا کون سا غلام ہوگا، ایسا کون سا نوکر ہوگا اپنے باپ کے ساتھ جو اپنے باپ کے ساتھ نوکری چھوڑ کر، غلامی چھوڑ کر نہیں جانا چاہے گا. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید بن حارثہ کو بلایا، آواز دی اور جب وہ تشریف لائے تو فرمایا کہ یہ تمہارے والد ہیں
اور یہ تمہارے چچا ہیں، یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ پہلے تو حضرت زید بن حارثہ جاتے ہیں اپنے والد سے گلے چمٹ کر خوب جو ہے وہ آنسو بہاتے ہیں، دونوں باپ بیٹا اپنی جو ہے وہ بھڑاس نکالتے ہیں، اپنے دل کی پیاس جو ہے وہ بجھاتے ہیں، آنسوؤں کے ذریعے دونوں کا جو ہے وہ یہ سارا ماجرا بہہ جاتا ہے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے زید، یہ تمہارے والد اور چچا تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، میری طرف سے اجازت ہے تم ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ والد کہنے لگے کہ بیٹا میں یہ رقم ساتھ لایا ہوں، اس رقم کے بدلے تمہیں خریدنے کے لیے آیا ہوں، تمہیں ساتھ لے جانے کے لیے آیا ہوں، چلو تم میرے ساتھ۔ یہ الفاظ سننے تھے نا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرما دیا کہ زید اگر جانا چاہو تو میری طرف سے اجازت ہے۔ اب یہاں پر مجھے اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آیا، ہو سکتا ہے شاید اسی موقع پر اعلیٰ حضرت نے یہ نقشہ کھینچا ہو اور یہ شعر لکھا ہو۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ یا رسول اللہ، میں آپ کی بارگاہ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ میں آپ سے ہرگز جو ہے وہ منہ نہیں موڑنا چاہتا، میں آپ کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا۔ جب والد نے اور چچا نے یہ الفاظ سنے نا تو کہنے لگے بیٹا تو غلامی کی زندگی چھوڑ کر بادشاہت کی زندگی کو نہیں اپنانا چاہتا، اپنی ماں اور والد کے ساتھ زندگی گزارنا نہیں چاہتا؟ تو حضرت زید بن حارثہ نے فرمایا کہ تمہیں کیا پتا کہ یہاں پر جو غلاموں کی عزت ہے، یہاں پر جو مزدوروں کی عزت ہے، یہاں پر جو ملازمین کی عزت ہے، وہ تو شہزادوں کی عزت ہوا کرتی ہے۔ تمہیں کیا پتا کہ یہاں پر کیا مقام اور منصب عطا کیا جاتا ہے؟ اور یہ بات آپ دیکھیں کہ آپ کو اللہ نے وہ مقام اور منصب عطا فرمایا۔ آپ وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کا نام اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، تو کیسی عزت اور کیسا مقام یہ آپ نے پایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے حسن اخلاق کو اور اگر ہم یہ دیکھیں جیسے آپ نے فرمایا تو مزدور کے ساتھ، ملازم کے ساتھ، غلام کے ساتھ۔ اچھا کچھ کالز ہم لے لیتے ہیں جی، اس کے بعد انشاءاللہ مزید اس پر بات کرتے ہیں، اور کچھ حقوق ہم انشاءاللہ مالکوں کے بھی بارے میں بات کریں گے کہ ایک مزدور کو مالک کے ساتھ کیا برتاؤ۔ یہ مزدور کے وہ جو آپ کی جو بات تھی نا کہ مزدور اپنے آپ کو ہلکا سمجھتا ہے، مزدور ہلکا نہیں ہوتا۔ بہت اچھا مزدور کی اہمیت جو ہے وہ مزدور کیا ہوتا ہے کہ بغیر مزدور کے کوئی سیٹ نہیں بن سکتا، یاد رکھیے گا۔ کچھ یہ مزدور کی جو ہے وہ ویلیو ہے۔ بالکل اپنی ویلیو کو سمجھے مگر اتنا بھی نہ سمجھے کہ وہ سیٹ پر حاوی ہونے کی کوشش کرے، تو یہ بھی ایک پہلو ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ کال دیجیے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے سیرت کی کتابیں پڑھی ہیں اور اپنی بھی کتابیں پڑھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلاموں کے ساتھ کیسا رویہ تھا؟ بہترین رویہ تھا، اور آپ بالکل شفقت والا معاملہ رکھتے تھے۔ تو کیا بحیثیت ہے مسلمان ہم اپنی دکان پہ کام کرنے والے یا فیکٹری ورکر یا گھر میں کام کرنے والی لیبر سے بہترین سلوک نہیں رکھ سکتے؟ کیا مطلب جو لیبر ہے وہ کیا غلام سے بھی نیچا درجہ رکھتی ہے آج کے دور میں؟ کہ اتنا تحقیق ایسا رویہ کیوں رہتا ہے ہمارا ان کے ساتھ، اس سے دل آزاری کا معاملہ ہو جائے ان کے ساتھ؟ آپ کا جواب شاید ہمارے یوسف بھائی نے جو بھی واقعہ سنایا اور یہ جو حدیث پاک حضرت ابو ذر والی جو تھی، اگر اس کو بغور سن لے تو آپ کا جواب پورا ہو جائے گا۔ اور جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ نبی پاک اور اسلام ہمیں کیا دے رہا ہے، اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اصل میں دیکھیں محسن بھائی، ہاتھ جو ہے نا دو طرف سے ملتا ہے، جی ٹھیک ہے؟ میں ہاتھ بڑھاؤں اور آپ ہاتھ نہ بڑھائیں، یا آپ ہاتھ بڑھائیں اور میں ہاتھ نہ بڑھاؤں، تو پھر جو ہے وہ بات نہیں ہاتھ نہیں ملے گا اور بات نہیں بنے گی، ٹھیک ہے؟ اب مالک آپ کا خیال رکھے، یقیناً شریعت نے اس کی جو ہے وہ تربیت کی ہے، اس کے بارے میں احکام بیان کیے ہیں، لیکن آپ نے اگر ملازمت اختیار کی ہے، آپ نے جو نوکری کی ہے اس کا بھی تو حق ادا کرنا ہے۔ بالکل ادا کرنا۔ آپ جو ہے وہ نوکری پر آنے کے باوجود ٹائم پورا نہ لگائیں محسن بھائی، یہاں پر ہونے کے باوجود یہاں پر نہ ہوں، جی ٹھیک ہے؟ یہاں پر ہونے کے باوجود آپ اپنے دیگر کاموں میں مصروف ہوں، صحیح، تو پھر جو ہے وہ بات بگڑتی ہے۔ موبائل پہ لگے رہیں۔ اصل اس معاملے کو دیکھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو خرابی پیدا ہوتی ہے نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ جی بھائی کوئی بھی اگر بیماری ہے، کوئی بھی اگر پریشانی ہے تو اس کا ریزن جاننے کی ضرورت ہے نا۔ جب اس کا ریزن جانیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ جو خرابی ہوئی ہے، یہ جو معاملہ ہوا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ غلطیاں شاید دونوں طرف سے ہوتی ہیں، دونوں طرف سے ہو سکتی ہیں، دونوں ہی پر بات کرنی ہے۔ ابھی جیسے ہم نے مزدوروں کے حقوق اور ان کی جو فضیلت یا ان کی جو اہمیت اس پر بات کی ہے، تو اب انشاءاللہ مالک کے حقوق پر بھی بات کریں گے کہ ایک آنر کے لیے ایک ملازم کو کیا کرنا چاہیے۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ پروگرام میں یہ بھی بتا دیں کہ لیبر اور اونر کا آپس میں تعلق کیسا ہونا چاہیے جس سے بدگمانی اور دیگر گناہوں سے بچا جا سکے۔
چلے اس پر ہم لے لیتے ہیں تعلق پر نا جی۔ یعنی جو آپ نے کہا نا کہ دونوں طرف سے ہاتھ تالی بجتی ہے، تو کچھ باتیں میں عرض کر دیتا ہوں مالک کے تعلق سے، کچھ آپ ارشاد فرمائیں۔ جی۔ یہ دیکھیے لیبر کے تعلق سے ہم نے بتایا لیبر کے ساتھ آپ نے یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے۔ اب میں کسی کے یہاں بطور اجرت گیا ہوں، ایک ملازمت پر مجھے رکھا گیا ہے، تو مجھے بھی تو اس کے حقوق دیے گئے نا، مجھے ایک چیز کا والی بنایا گیا ہے کہ میں ان چیزوں کو کور کروں اور جو مجھے اس نے کام دیا وہ پورا کروں۔ اگر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام والے واقعے کی طرف بھی توجہ کریں جی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں بطور اجرت رکنا 8 سال یا 10 سال، اس کی وجہ کیا بنی؟ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے جہاں پر لوگ جو ہے کنویں سے پانی بھرا کرتے، تو حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں بھی وہاں جو ہے پانی بھرنے کے لیے آئی تھی، تو پانی بھرنے میں مشکل تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ عرض کیا کہ میں آپ کو بھر دیتا ہوں۔ تو آپ کی طاقت اور امانت داری کو فرمایا کہ میں جو ہے وہ پانی بھر ارشاد فرمایا، تو آپ کی طاقت اور امانت داری کو دیکھ کر تو وہ جب واپس اپنے والد کے پاس گئیں تو والد کے پاس جا کر انہوں نے جو کہا نا وہ سبب بنا۔ آپ کی بیٹی نے جا کر حضرت شعیب سے یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، اے ہمارے ابا جان ان کو مزدور رکھ لیجیے، یعنی حضرت موسیٰ کو بہتر مزدور جسے آپ رکھیں گے وہ ہوگا جو طاقتور اور امانت دار ہوگا۔ تو یہاں 2 صفتیں بیان کی گئی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت شعیب علیہ السلام کے بطور اجیر رہنے کی۔ ایک یہ کہ آپ قوت و صلاحیت والے تھے، یعنی جس چیز پر کام پر رکھا جا رہا ہے کیا وہ صلاحیت اس ملازم کے اندر ہے بھی کہ نہیں۔ دیکھیے بعض اوقات آنر کو نہیں پتا ہوتا، آنر نے رکھنا ہوتا بندہ، ملازم اپنی جھوٹی سیویز بنا کر لے آتا ہے اور اس طرح کی جعلی ڈاکومنٹس بناتا ہے جس کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی۔ تو اول تو صلاحیت کا ہونا ضروری ہے تاکہ آپ دھوکہ نہ دیں، اور دوسری بات جو دوسرا وصف بیان کیا کہ جو کام سونپا جائے اس کام کو وہ باحسن خوبی کرے، امانت داری کے ساتھ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام امانت دار تھے، اور 8 سال تک جو آپ نے آپ کے باغ کی خدمت کی حضرت شعیب علیہ السلام کی، تو یہاں 2 صفات بیان کی گئی۔ تو اب اگر لیبر اس بات کو پیش نظر رکھے کہ جس کے یہاں میں بطور ملازمت آیا ہوں، چاہے وہ سپر اسٹور میں ہو، چاہے فیکٹری میں ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے شاپ پر ہو، چاہے ٹیمپریری جیسے مزدوری کے لیے لوگ آتے ہیں، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا میرے اندر وہ صلاحیت ہے جس کام کے لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ دوسری بات یہ اگر صلاحیت ہے تو وہ کام مجھے امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ کرنا ہے۔ تیسری بات یہ کہ اس کام کو بڑے اچھے اور خوبصورت انداز کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچانا ہے۔ اب ہمارے یہاں ہوتا ہے جیسا آپ نے کہا کہ کام میں مارتے ڈنڈی، یعنی جو کام دیا گیا اب ہمیں پتا ہے کہ اتنی پروڈکشن اتنے گھنٹوں میں ہو جائے گی، آنی چاہیے۔ آنر کو بھی کا اندازہ ہے نا کہ بھئی اگر ایک مشین پر ایک بندہ بیٹھے گا تو ایک دن کی اس کی اتنی ہوگی، اتنے پیس نکال لے گا۔ اب اگر وہ 100 پیس نکالنے کی گنجائش ہے اور اس نے نکالے 70 یا 80 یا 90 پیس ہیں، تو 10 پیس کا جو اس کو نقصان ہوا ہے، تو یہ ہم نے اگر اپنی کوتاہی سے کیا ہے، ہم موبائل میں لگے رہے، ہم باتوں میں لگے رہے، ہم جو نا ادھر ادھر گپے مارتے رہے، تو وہ جو قوی الامین والی بات ہے، ایک تو طاقت، دوسرا یہ کہ امانت داری۔ تو اگر لیبر طبقہ امانت دار ہو جائے تو آنرز کا رویہ بھی صحیح ہو جائے گا۔ اصل میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جب معاہدہ کرتے ہیں نا محسن بھائی، تو بہت ساری چیزوں میں بہت ساری چیزیں ہڈن رکھ دی جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی میرے ایک جاننے والے کے ساتھ ریسنٹلی معاملہ پیش آیا، بہت اچھے میرے دوست ہیں، ان کے ساتھ ایک شخص نے ٹائل لگانے کا معاہدہ کیا، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا گھر وزٹ کروایا اور ان کو بتایا کہ جناب میں اپنا یہ گھر بنا رہا ہوں اور میرے اس گھر کے اندر آپ نے یہ سارے ٹائلز لگانی، ریٹ طے ہو گیا، چیزیں طے ہو گئی۔ اب وہ 2 دن سے بیچارے پریشان ہیں، مجھے بار بار کبھی میسج کر رہے ہیں، کبھی فون کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹائل لگانے والا یہ کہہ رہا ہے کہ نیچے جو اس ٹائل کو لگانے کے لیے زمین تیار کرنی ہے وہ میرا کام نہیں ہے۔ وہ کس کا کام ہے بھائی؟ وہ آپ الگ سے کروائیں، میں نے آپ کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے نا وہ تو صرف ٹائل لگانے کا کیا ہے۔ اچھا، حالانکہ اگر دیکھا جائے کہ آپ کو اس نے وزٹ کروایا ہے، جگہ دکھائی ہے، یہ بتایا ہے کہ مجھے یہاں پر ٹائلیں لگانی ہے، آپ نے ریٹ دیا ہے، اس نے طے کیا ہے، ٹھیک ہے، دونوں کو سمجھ آیا، آپ کو کام سمجھ آیا، اس کو ریٹ سمجھ آیا، تو آپ کا معاہدہ ہو گیا۔ اب اس بات میں یہاں پر آ کر کانفلکٹ بنا دینا کہ نہیں جناب یہ کام میں نے نہیں کرنا، تو یہ خرابی پیدا کرتا ہے، اور یہاں پر آ کر جو معاملات بگڑتے ہیں نا وہ مس کمٹمنٹ میں ہوتے ہیں، یا یوں کہا جائے کہ محنت سے جی چرانے میں ہوتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اب وہ زندگی میں کبھی بھی کیا کسی کو بھی وہ بندہ
یہ مشورہ دے گا؟ اس مزدور کو ریکمینڈ کرے گا؟ بالکل نہیں کرے گا. کبھی نہیں کرے گا. نہیں جاب اس سے کام نہیں کروانا یار. یہ جو ہے نا وہ کام میں یا تو ڈنڈی مارے گا یا پھر جو ہے وہ بیچ میں کہیں نہ کوئی ایک اور نیا وہ پہلو نکال کر کھڑا رہ جائے گا. تو محنت سے جی چرانا اور وہ اپنی جگہ ہے. دوسرا یہاں پہ یہ بھی ہے کہ ایک خرابی ہے جس کو شریعت منع کرتی ہے کہ اگر کسی کو آپ نے اجرت پر رکھنا ہے تو پہلے سے ہی اجرت اور کام طے کرنا, کر لیں کہ بھئی یہ اجرت ہوگی اور یہ کام ہوگا. تو اس میں تھوڑی وضاحت بھی ہو جانی چاہیے. دیکھیں ہم بعض چیزیں مبہم رکھ دیتے ہیں. بہت ساری چیزیں دیکھیں بہت سارے لوگوں کو نہیں ہوتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. ایک بندہ ہے وہ پہلی بار گھر بنا رہا ہے یا اس کا کوئی کنٹینیو کام نہیں ہے. جی جی. اب اس کو کیا پتا کہ یہ جو ہے وہ نیا پنگا نکال کے کھڑا کر دے گا کہ بھائی یہ اب جو ہے وہ نیچے اس کی زمین کو تیار کرنا بھی تمہارا کام ہے. اسی طرح جیسے آپ اگر آئے ہو تو آپ کو تو پتا ہے نا کہ اس کام کے لیے پہلے یہ کرنا پڑے گا. آپ پہلے بتا دو کہ بھائی دیکھو یہ کام میں نہیں کروں گا. جی جی. معاہدہ ہوتے وقت آپ بتا دو کہ وضاحت ہو جائے, وضاحت کر دیں. صحیح. اسی طرح اگر مثال کے اجرت طے نہیں ہوئی تو آپ مثال کے طور پر ایک کام کرا لیا گیا, آپ کے ذہن میں ہے کہ اس کے میں 2000 روپے دوں گا, میرے ذہن میں کہ مجھے 2500 لینے, اب یہاں پہ جھگڑا پڑے گا. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ چاہے وہ آنر ہو چاہے لیبر ہو تو وہ پہلے ہی سے پیمنٹ کو طے کر لے کہ پیمنٹ کیا ہوگی. پھر اس میں وقت کی پابندی بھی لیبر کے لیے بہت ضروری ہے. آج ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ اگر ہم بازار و کاروبار کو دیکھتے ہیں تو بازار و کاروبار میں جو آنرز کو شکایت ہے وہ یہ ہے کہ لیبر وقت کی پابند نہیں ہے. جب وقت کی پابند نہیں ہے تو وہ آئے دن یہی صبح یا جب جیسے کام پر چڑھیں تو وہاں جو ہے نا وہ آنرز کی سننے کو ملتی ہے لیبر کو. اب اس سے لیبر بددل بھی ہوتی ہے. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہمارا 9 بجے آفیشیل ٹائم ہے اور ہم 9:30 پونے 10 بجے شاہوں کی طرح آئیں گے جائیں گے تو پھر آنر کو تو برا لگنا ہی ہے. اگرچہ ہم آنر کو اس بات کی اجازت نہیں دے رہے, شریعت اس بات کی اجازت نہیں کہ آپ کسی کے ساتھ ایسا اختیار کریں کہ آپ اسے گالی دے یا مارے یا اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل کر دیں. جو اس کا اصول بنتا ہے اس پر بات کریں. مگر کیا کہتے ہیں یہ جو وقت کی پابندی ہے, یہ چاہے کوئی بھی کام ہو, فیکٹری کو لے لیں آپ, اسٹور کو لے لیں آپ, شاپ کو لے لیں, بازار اور کاروبار. اگر بازاروں کو ہم دیکھ لیں تو بازار پہلے کتنے بجے کھلتے تھے اب کتنے بجے کھلتے ہیں. فیکٹریز کو جس علاقے میں رہتا ہوں ہمیں پتہ ہے پہلے 9 بجے فیکٹریز کھل جاتی تھی, مگر اب 11 بجے تک فیکٹریوں کا کوئی حال نہیں ہے کیونکہ وہ مزدور طبقہ لیبر طبقہ آتے ہی اپنے حساب سے 10:30 بجے 10:15 بجے پونے 11 بجے. تو وقت کی پابندی کیا لیبر کے لیے ضروری نہیں ہے؟ اصل میں دیکھیں محسن بھائی, کاروبار کی ترقی جو ہے نا وہ وقت کے ساتھ بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے. جی جی. کیونکہ ایک شخص کیلکولیشن جب کرتا ہے نا کسی بھی کام کی کسی بھی پروڈکشن کی جب کیلکولیشن کی جاتی ہے تو وہ وقت کے ساتھ اور کوسٹ کے ساتھ ملا کر کی جاتی ہے کہ میں اتنے ٹائم کے اندر میرا یہ اتنا کام اتنی اماؤنٹ میں ہو جائے گا تو میں اتنے میں بیچ سکوں گا. صحیح بات. اب اس نے آگے سے کسی سے معاہدہ کر لیا ہے کہ میں آپ کو یہ کمٹمنٹ ہے کہ بھائی میں جو ہے وہ اتنی چیزیں جو ہے وہ اتنے ٹائم کے اندر بنا کر اتنے میں دے دوں گا. اب اگر اس کے وقت کے اندر ڈنڈی ماری جاتی ہے مزدور کی طرف سے, سستی دکھائی جاتی ہے, کاہلی دکھائی جاتی ہے اور اس کو وہ مطلوبہ پروڈکشن نہیں ملتی ہے تو وہ مالک کا نقصان ہو رہا ہے. اور شریعت نے اس بات کو منع کیا ہے. نہایت محنت اور چستی کے ساتھ کام انجام دینا, سستی اور کاہلی سے کام سے بچنا. اور اچھا مزدور وہ ہوتا ہے جو پھرتی اور چستی کے ساتھ مل کر کام انجام دے. خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سست اور کاہل شخص کو پسند نہیں فرمایا. بالکل. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا فرمایا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل, اے اللہ میں عاجزی سستی اور کاہلی سے پناہ چاہتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا. اور اگر دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو مزدور کو یہ بھی بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ میں جو یہ خیانت کر رہا ہوں, گرچہ کہ میرا مالک 9 بجے نہیں پہنچا لیکن مجھے 9 بجے پہنچنا ہے. اگر مالک نہیں دیکھ رہا تو میرا رب تو دیکھ رہا ہے نا. اچھا, مالک کو دیکھنے کے بہت سارے اس کے پاس طریقے ہیں نا. اس نے اپنا ایک پورا نظام بنایا ہوتا ہے کہ بھئی میری اتنی پروڈکشن آئے گی تو اب جب اس کی پروڈکشن میں کچھ کمی آ رہی ہوگی اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی وہ لیبر کی طرف سے کوئی پرابلم ہے یا تو مالک کی طرف سے مٹیریل نہیں ہوتا ہوگا تو اس میں پرابلم ہے. مگر اگر لیبر نے کوئی پرابلم کھڑی کی ہے تو وہ نظر تو آ جاتی ہے نا یار. بھئی دیکھیں مالک جو ہے نا وہ آج کل تو ویسے ٹیکنالوجی کا دور ہے اور بہت سارے ذرائع ہیں. سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں, موبائل بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کے فلاں ملک کے اندر جو کاروبار چل رہا ہے نا وہاں پر کس انداز کے ساتھ ہو رہا ہے, یہاں پر آج آپ کا یہاں پر بیٹھے بیٹھے موبائل دکھا رہا ہوتا ہے. تو مالک کے پاس تو بہت سارے ذرائع ہیں لیکن مزدور کو بھی تو خوف خدا رکھنا چاہیے نا. ایک چیز اگر پیش نظر رکھے جو مزدور کو خوف خدا رکھنا چاہیے کہ مجھے میرا رب تو دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. آپ یہ دیکھیں کہ خود اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اللہ اللہ. اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو
اور اللہ اس کو جو تم کرتے ہو دیکھتا ہے۔ اللہ اب آپ غور کر لیں کہ ہم جو ہے وہ کیا اپنی یہ جو کمائی ہے کیا یہ حلال کر رہے ہیں، یا ہم اپنی سستی، کاہلی اور اپنی نالائکی کی وجہ سے اپنی اس کمائی کو جو ہے وہ کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اچھا، پھر اس پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ ایک شخص ہے، وہ کسی کام کا ماہر ہوتا ہے، اسے کہیں بطور اجرت رکھا گیا، تو وہ چند دنوں یہاں کام کرتا ہے، پھر اسے فارغ کر دیا جاتا ہے، پھر کسی اور جگہ وہ تلاش میں ہوتا ہے، پھر فارغ ہو جاتا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ یار دیکھو کوئی میرے ساتھ لوگ اچھا سلوک نہیں کرتے اور مجھے کوئی جو ہے وہ موقع نہیں دیتا ہے۔ تو کیا ہم اپنی غلطیوں پر نہ غور کریں کہ یار میں کیا کر رہا ہوں؟ کہ ہو سکتا ہے کہ میرے اندر اتنی خامیاں ہوں کہ کوئی مجھے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، واقعی رکھنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ آپ کے پچھلے کارنامے لوگوں نے سنے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ جو پچھلے اپنے سیٹ کے ساتھ کر کے آئے ہیں، یعنی اگر آپ کو کام دیا جاتا تو آپ اس کام کو دوسرے کے سر پہ رکھ دیا کرتے تھے، یہ میرا کام تو نہیں ہے۔ حالانکہ اگر آپ سے جو کام طے ہوا ہے، جو چیزیں اس کے تحت آتی ہیں، تو وہ کام کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، خرابی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لیبر جو ہو وہ اپنے کام کو دوسرے پر رکھ دیتا اور پھر خود فارغ ہے کہ یہ کام تو وہ کر لے گا، حالانکہ ہر ایک کا کام یکساں اور برابر نہیں ہوتا، کسی کا کام کچھ ہے، کسی کا کام کچھ ہے، اگرچہ وہ ایک ہی فیلڈ سے وابستہ ہو، ایک ہی کارخانے میں کام کر رہے ہوں، ایک ہی شاپ پر کام کر رہے ہوں، مگر پھر بھی کاموں کی تقسیم ہوتی ہے۔ تو اگر میرے ذمہ جو کام ہے اگر وہ میں پورا کروں گا، جس کے دوسرے کے ذمہ جو کام ہے وہ پورا کرے گا، تب جا کے ہی فیکٹری چلے گی، تب جا کے ہی ایک اچھا کاروبار چلے گا اور اس کا نفع ہوگا۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ اگر کاروبار صحیح چلے گا تو سیٹ کو نفع ہوگا، سیٹ کو نفع ہوگا تو ہی تو آپ کو نوکری ملے گی، وہ خیال رکھ سکے گا، اجرت ملے گی، آپ کا خیال رکھے گا۔ آپ بولو بھائی تنخواہ بڑھے، اور تنخواہ بڑھانے کے معاملے میں آپ پیچھے پڑ جاؤ، مگر کام آپ پورا نہ کرو۔ سیٹ کو پتا ہے، اونر کو پتا ہے کہ یار میں کماؤں گا تو دے سکوں گا نا، کماؤں گا تو کماؤں گا تو آپ کے ساتھ ہے نا، ظاہر سی جب بات، کما کر آپ دو گے، ایسا ہی ہے۔ جب آپ کما کر دو گے اور آپ کما کر دے نہیں رہے ہو، وقت پر آپ آ نہیں رہے ہو، کام چستی سے کر نہیں رہے ہو، محنت آپ کر نہیں رہے ہو، موبائل پہ آپ لگے ہوئے ہو، جلدی آپ کو جانا ہے، اچھا پھر جعلی سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بیماریوں کے، موت کے، دادی کو، دادا کو 2 مرتبہ 4 مرتبہ مار کر جو تم چھٹیاں کرتے ہو، تو پھر مجھے بتاؤ کہ اس طرح کیسے کوئی آپ کو نوکری پر رکھے گا؟ پھر ہم کیوں کسی آنر کو برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ اچھا، ایسے ملازمین کی جو ہے نا وہ پھر معاشرے میں عزت بھی نہیں رہتی ہے، چونکہ یہ جو سرمایہ دار طبقہ ہوتا ہے نا وہ بڑا شاطر ہوتا ہے۔ مسلم بسا اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو رکھ رہے ہیں نا تو پہلے اس کی پچھلی ہسٹری، اس کے جہاں پر وہ کام کر رہا ہوتا ہے اس سے بھی معلوم کر لی جاتی ہے کہ بتاؤ یار یہ کام میں تمہارے پاس سے چھوڑ کر کیوں گیا۔ میرا ایک جاننے والے ہیں، وہ جب کسی کا انٹرویو کرتے ہیں نا تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ پہلے جہاں پر سے کام کر رہے تھے آپ اس کو چھوڑا کیوں تم نے؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ وہ تو سیٹ پہ ڈالے گا نا۔ اب وہ بھلے جو بھی کرے نا، لیکن وہ جو سامنے والا بندہ ہے نا وہ اس کو سمجھدار بھی ماموں نہ سمجھیں، صحیح بات، اس کو بھی اللہ نے عزت دی ہے، ماموں تو ہوگا کسی کا، وہ اب وہ یوں ماموں ہوگا، اس کو ماموں بنانے والی کوشش نہ کرے۔ صحیح ہے، زبردستی کا ماموں جس کو کہتے ہیں نا، بیوقوف بنانے والا، تو اس کو وہ نہ سمجھیں، بیوقوف نہ سمجھیں، وہ جو ہے وہ بڑا شانہ بھی ہو سکتا ہے، سمجھدار بھی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے پچھلے جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں وہاں پر فون کر کے ساری چیزوں کو معلوم بھی کر لے۔ واہ واہ، تو پھر اب آپ سوچ لیں کہ آپ کی کیا عزت رہے گی، اور آپ نے شروع میں آ کر جھوٹ بول دیا تو یہاں اگر ہم یہ حدیث پاک ذہن میں رکھیں، خاص کاروبار کے تعلق سے، لیبر کے تعلق سے، مطلقاً ہر مسلمان کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کا ایمان نہیں جس کے پاس امانت داری نہیں، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جس کے پاس وعدے کی پاسداری نہیں۔ تو اگر میں کسی کے یہاں نوکری پر لگاؤں تو میں نے ایک وعدہ اور ایگریمنٹ تو کیا ہے نا کہ میں آپ کا یہ کام کر کے دوں گا۔ اب اگر میں وعدہ شکنی کر رہا ہوں، بلا عذر میں چھٹیاں کر رہا ہوں، بلا عذر دیر سے آ رہا ہوں، اور اسی طرح امانت میں خیانت کر رہا ہوں، جو کام میرے ذمے ہے اس کام کو پورا نہیں کر رہا ہوں، تو ہمیں یہ حدیث یاد رکھنا چاہیے، لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں جس کے پاس امانت داری نہیں۔ یہی بات آنر کو بھی سوچنی چاہیے کہ اگر آپ نے طے کیا ہے کہ آپ نے اتنے گھنٹے اس سے کام لینا ہے اور آپ اوور ٹائم لیتے ہیں مگر اوور ٹائم اوٹی نہیں دے رہے، اسے پیسے نہیں دے رہے، تو آپ غلط کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس کے ساتھ بھی آپ نے اچھا برتاؤ کرنا ہے، اور اگر ہم یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمیں امانت دار بننا ہے، محنت کرنی ہے اور وعدہ پورا کرنا ہے، تو چاہے وہ آنر ہو چاہے ملازم ہو، مل جل کر انشاءاللہ ایک اچھا کاروبار اور ایک اچھا ماحول بنا سکتے ہیں۔ کال دیجیے گا۔ آپ نے بھی اکثر سنا ہوگا کہ کاروباری حضرات کہتے ہیں اگر لیبر پر بھروسہ کر لیا تو پھر کیا کمایا کیا کھایا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لیبر کے طبقے میں ایسی کون سی کوتاہیاں ہیں
جس کی وجہ سے سیٹ لوگ اس طرح کے جملے کہتے ہیں؟ جی یوسف بھائی، Basically بڑی اہم بات ہے یہ، ویسے کہتے ہیں نا لوگ یہ. بیسیکلی میں نے ایک بڑے کامیاب بزنس مین کا انٹرویو پڑھا تھا، اور وہ انٹرویو اس سے کسی اور نے انٹرویو کے طور پر لیا تھا. ٹھیک ہے. اور وہ جو شخص تھا اس کے کوئی 100 سے زیادہ برانچز تھی، ٹھیک ہے. چین تھی، پوری صحیح. برانچز کی ایک چین تھی. تو اس سے کسی نے پوچھا کہ اتنے بڑے کام کو، اتنے بڑے بیپار کو آپ کس طریقے سے مینج کر لیتے ہو؟ تو اس نے جو ہے نا اپنی ونڈو سے پردہ اٹھایا صحیح. اور کہا کہ نیچے دیکھ رہے ہو یہ جتنے ملازمین کھڑے ہیں نا، یہ ہر ملازم میں گویا میں کھڑا ہوں. اللہ اللہ. کیونکہ میں نے ان کی تربیت ایسی کی ہے کہ میں جو سوچتا ہوں نا یہ بھی ویسا ہی سوچتے ہیں، صحیح. میں جو کرنا چاہتا ہوں نا یہ بھی ویسا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور میں جو بنانا چاہتا ہوں یہ وہی بناتے ہیں. واہ واہ. لہٰذا میں نے ان کی ایسی تربیت کی ہے. اب آپ غور کر لیں کہ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارا بھی کاروبار ترقی کرے، ہم بھی جو ہے وہ اپنے کاروبار کو عروج پر لے کے جائیں، ہمارا بھی ایک بڑا بزنس امپائر ہونا چاہیے. ہم اپنے ملازمین کی کیسی تربیت کر رہے ہیں؟ جی. ہم ان کو کتنا ٹائم دے رہے ہیں، ان کی تربیت پر کتنا ٹائم دے رہے ہیں، اور ان کو سکھا کر یوں کہا جائے کہ اس قابل کتنا بنا رہے ہیں کہ وہ ہماری طرح سوچ کر اور کاروبار کو آگے لے کر چلیں. صحیح صحیح. تو یہ بیسیکلی دونوں پہلو ہیں. ٹریننگ ہے ضروری. جب بھی یہاں پہ جس پہلو کو آپ لے رہے ہیں کہ بھئی وہ اس کو اس سوچ پر لے آئے، یہاں بھی بسا اوقات ہوتا ہے کہ اگر میں اس کو ایسا کر دوں گا تو یہ تو میرے برابر کھڑا ہو جائے گا. اچھا جیسے نا یہ سیٹھوں کو یہ پریشانی کہ مزدور کہاں کما کے کھلاتا ہے، تو اس مزدوروں کو یہ ہے کہ آج تک سیٹوں نے مزدوروں کو دیا کیا ہے؟ بھائی سیٹ تو ترقی کیے جا رہا ہے، اس کی 1 کی 2، 2 کی 4 ہو رہی ہے، اور مزدور کی مزدوری تو بڑھ ہی نہیں رہی ہے. مزدور کو تو وہی اجرت مل رہی ہے، سالانہ 10% بڑھ گیا تو بڑی بات ہے. تو یہ سیٹ تو ترقی کر رہا ہے، مزدور کو اور ملازم کو کیا مل رہا ہے؟ تو دونوں طرف سے شکوہ شکایات تو ہے، مگر جو بات آپ کہہ رہے ہیں اگر اس کو لے لیا جائے تو پھر ایک اور شکوہ ہو جاتا ہے کہ اگر میں اس کو سب کچھ سکھا دوں گا یہ تو اپنی دکان الگ کھول لے گا، یہ تو اپنی فیکٹری الگ کھول لے گا، تو میرا کیا بنے گا؟ دیکھیں میں ایسے بہت سارے بزنس مین کو جانتا ہوں محسن بھائی کہ جو اپنے یہاں پر ایک طریقے سے یوں کہا جائے کہ وہ اپنے کاروبار میں ایک پورشن رکھتے ہیں جی. کہ ہم نے کسی کو ٹرین کر کے کاروبار لگا کر دینا ہے. واہ واہ. اور یہ میں مطلب 2-3 ایسے کیسز میرے سامنے ہیں صحیح. کہ وہ ان کے پاس نوکری کیا کرتا تھا بندہ، ان کے پاس جو ہے وہ بروکری کیا کرتا تھا. صحیح. کام کرتے 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 اس نے ایسی ایمانداری کے ساتھ کام کیا اور سیٹ نے اس کا ایسا ہاتھ پکڑا اور ایسا آگے بڑھایا کہ وہ آج اپنا بزنس لے کر بیٹھا ہے. واہ واہ. تو یہ بھی پہلو ہے ہمارے معاشرے کے اندر. اب وہی والی بات ہے نا کہ ہاتھ دونوں طرف سے ملتا ہے. یہاں اگر وہ ہم اس کو لے لیں کہ اگر اللہ پر بھروسہ رکھے کہ جس نے رزق کا آپ سے وعدہ کیا ہے اسی نے رزق کا وعدہ اس سے بھی کیا ہے جس کو آپ سکھا رہے ہیں، تو کسی کو اگر ہم سکھائیں گے تو آپ کی رزق میں جو ہے وہ کمی نہیں ہوگی. اللہ پر بھروسہ ہمیں کرنا چاہیے. اور وہی بات ہے امانت داری اور وعدے کی پاسداری محنت کے ساتھ اگر بندہ کرتا ہے تو وہ آگے نکل ہی جاتا ہے. جب بعض لوگ جو ہے وہ اتنے اچھے ملازم ہوتے ہیں کہ کوئی ان کو چھوڑنا نہیں چاہتا، کہ ان کے اندر ایسی خوبیاں ہوتی ہے کہ چاہتے کہ یہ ہمارے آفس ہماری دکان کی زینت بنی رہے. تو ایک ملازم کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کرے کہ سیٹ آپ پر فریفتہ ہو جائے اور لوگوں کے سامنے آپ کی تعریف کرے، اور پھر وہ آپ کی جائز خواہشات کی پوری بھی کرے گا، آپ کو بولنا بھی نہیں پڑے گا کیونکہ آپ کے اندر وہ خوبیاں ہوں گی. اور اگر ہمارے اندر خوبیاں ہیں ہی نہیں پھر ہم مطالبے کرتے ہیں تو مطالبے ہر مرتبہ پورے نہیں ہوتے. کچھ مزید باتیں اگر یوسف بھائی ملازمت کے تعلق سے یا ہمارے جو مالک آنرز ہیں ان کے تعلق سے بیان ہو جائے تو انشاءاللہ اس کو ہم گفتگو کو دیکھیں وہ جو آپ نے بات کی تھی نا کہ مزدور کا خیال بھی ایسا رکھنا چاہیے اور ان کی کیئر بھی ایسی کرنی چاہیے. اگر ہم شریعت مطہرہ بیسیکلی جو ہے نا ہماری شریعت اتنی خوبصورت ہے محسن بھائی کہ ہمیں یوں کہا جائے کہ ہر چیز کو بڑے ہی واضح انداز کے ساتھ بیان کر دیا ہے، ہماری تربیت کر دی ہے کہ کرنا کیا ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ شریعت کا منشا یہ ہے کہ مزدوروں کی تنخواہ اتنی ہونی چاہیے کہ جس سے ان کی بنیادی ضرورتیں آسانی کے ساتھ پوری ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک طرف مزدور کے حقوق کی پاسداری ہماری شریعت کر رہی ہے، واہ واہ. دوسری طرف مزدور کو مالک کے حقوق پوری طریقے سے ادا کرنے کی تربیت بھی دے رہی ہے. بالکل دے رہی ہے. تو اگر ہم یہ دونوں پہلو کو مد نظر رکھیں اور اسلام کی روح سے اگر ہم اپنی زندگی کو گزاریں صحیح تو زندگی بھی اچھی گزرے گی، معاشرہ بھی اچھا ہو جائے گا، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ برکت بھی بڑھ یہ جائے جو بات آپ نے کہی آخری بات اگر اسی کو ہم لے لیں اور یہ ہو جائے تو اچھا
تو پھر تو آپ بتائیں نا معاشرے میں جو ایک خرابی ہے، کرمنل ایکٹیویٹی جو بڑھ رہی ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو پورا نہیں ہو رہا. تو اگر اچھا اب یہاں بات یہ ہوگی کہ بھئی وہ اجرت بڑھائے کیسے؟ قدر ضرورت آپ کی مثال 50,000 کی ضرورت ہے، وہ 50,000 اجرت اگر دینا چاہے تو کیسے دے؟ بات یہ کہ اگر ہم اچھا کام کریں گے، اس کو نفع بخش کام کریں گے، اس کی کام میں کوئی ڈنڈی نہیں ماریں گے، مارکیٹ میں اس کی ویلیو کو اچھا بنائیں گے، تو وہ آپ کی اجرت کو ہی بڑھا دے گا. تو بات وہی ہے کہ جو شروع میں یوسف بھائی نے کہا کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے، ہاتھ دونوں ہاتھوں سے ملتے ہیں. جی. تو آپ تالی تو اسلام میں جو ہے وہ جی آپ محنت کریں تو آپ کے آنر کے جب کاروبار انشاءاللہ اچھا ہوگا تو وہ آپ کی انشاءاللہ سیلری بھی اچھی کر دے گا. تو سیلری اچھی ہونی چاہیے، اس پر آنرز کو سوچنا چاہیے اور لیبر کو سوچنا چاہیے کہ میں اپنے آنر کو کیا کیا فائدہ پہنچا سکتا ہوں. بعض ایسے محتاط لیبر بھی ہوتے ہیں کہ جو یہ جانتے اور سمجھتے ہیں کہ اگر میں اس کام کو اس طریقے سے کروں گا تو سیٹ کے اتنے پیسے لگیں گے، اور میں اگر دوسرے طریقے سے کروں گا تو سیٹ کے پیسے کم لگیں گے، وقت بھی کم لگے گا، اور اس کا کام ویسا ہی ہونا ہے، اس کی خوبصورتی ویسی رہنی ہے، اور پھر وہ اسی طریقے سے کرتے ہیں اور وہ سیٹ کو فائدہ پہنچاتے ہیں. تو جب خلوص کے ساتھ، محنت کے ساتھ، محبت کے ساتھ جب آپ کسی مسلمان کی خیر خواہی کریں گے اور مسلمان کے ساتھ بھلائی کریں گے تو آپ کا بھی انشاءاللہ بھلا ہوگا. آخر میں یہ حدیث ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان کامل وہ ہے کہ جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. لیبر کو چاہیے اپنی زبان، اپنے دیگر اعضاء سے، اپنے کام کے ذریعے اپنے آنر کو تکلیف نہ پہنچائے، اور آنر کو چاہیے کہ اپنی لیبر کو اپنی زبان کے ذریعے، اپنے ہاتھ کے ذریعے، اپنے دیگر ملازمین کے ذریعے وہ تکلیف نہ پہنچائے جس کی شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی. تو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنی لیبر کو بھی فائدہ پہنچانا ہے، انہیں نقصان سے بچانا ہے، اور لیبر کو چاہیے کہ وہ اپنے آنر کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. اور یہ سب ہوگا کیسے؟ سیکھیں گے دین اسلام کے ساتھ جب کنیکٹ ہو جائیں گے نا، تو انشاءاللہ عز و جل آپ یہ دونوں چیزوں کو سیکھ کر اچھے انداز کے ساتھ زندگی گزار سکیں. انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں. لیبر مدنی قافلوں میں سفر کرے گی، جب آنرز کو چاہیے کہ لیبر کو بھیجے تاکہ وہ آپ کے کام کے اچھے کام کرنے والے ہو جائیں اور آپ کی فیکٹری میں جو بے برکتی یا خیانتیں ہیں وہ ختم ہو جائے. اور آنر خود بھی سفر کرے تاکہ وہ بھی سیکھے کہ اس کے لیبر کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ دیانت دار تو ہم کو